वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल नूर इस्लाम को सब्सक्राइब करें ऐसे ही ईमान अफरोज़ बयान सुनने के लिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस वक्त हम बहुत सारी आजमाइशों से गुज़र रहे हैं और आजमाइशें हर दिन जो है वो मुस्लिम उम्मा के साथ कभी बढ़ती जाती है और कभी घटती जाती है। और इन आजमाइशों में मुब्तला होने के बाद कुछ लोग मायूसी का शिकार हो जाते हैं, कुछ लोग शिकवा करने लगते हैं, कुछ लोग कुछ करने लगते हैं। लेकिन आज की इस महफ़िल में ये बात आपकी खिदमत में पेश की जाने वाली है और की जा रही है कि ईमान की नेमत अल्लाह ने जिन लोगों को अता की है और दामन रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुदरत ने जिनके हाथों में दिया है, वो लोग बड़े खुशनसीब हैं और कभी भी और कहीं भी वो घाटे में नहीं हैं। ये आजमाइश के अय्याम हैं और मैं समझता हूँ कि अब तो काफ़ी आजमाइश बहुत सारे इलाकों में कम हो गई है और हालात भी धीरे धीरे मामूल पर आ रहे हैं। लेकिन ज़हनी दबाव, ज़हनी टेंशन, बेचैनी, बेकरारी, बीमारियाँ, बहुत सारे इलाकों में भूख, प्यास और मसाइल, सब चीज़ें अब भी मौजूद है। इसलिए आज की महफ़िल में इन चीज़ों का हम जायज़ा लेंगे। ये बात अच्छी तरह से याद रखिएगा कि पहले तो ये कि अल्लाह तबारक व तआला अपने जिन बंदों से महब्बत और प्यार करता है, अल्लाह आजमाइश और मुसीबतें उन्हीं पर डालता है। इसलिए कभी मुसीबतों से घबराना भी नहीं चाहिए और मुसीबतें कभी मांगना भी नहीं चाहिए। हज़रत सैयदना इमाम हसन और इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा के पास किसी ने अर्ज़ किया कि हज़रत सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रदियल्लाहु ताला अन्हु ये कह रहे थे कि अल्लाह ताला से मैं मुसीबतें और आजमाइश मांगता हूँ, इसलिए कि जो अजर मुसीबत और आजमाइशों पर दिया जाएगा वो किसी और इबादत पर नहीं दिया जाएगा। तो हज़रत इमाम हसन पाक रदी अल्लाह ताला ने कहा था कि अल्लाह अबू ज़र पर रहम फरमाए। हम कौन होते हैं मुसीबत मांगने वाले और राहत मांगने वाले? हम तो अल्लाह के बंदे हैं। हमारा मसलक और मौक़िफ़ इस मामले में ये है, इमाम हसन पाक ने कहा था, हमारा नज़रिया ये है कि हम ना अल्लाह से राहतें मांगते हैं ना मुसीबतें मांगते हैं, हम तो बंदे हैं। यार हमें जो दे दे उसी की खुशी पर, उसी की रज़ा पर हम राज़ी रहते हैं। इसलिए ना हम मुसीबतें मांगते हैं ना राहतें मांगते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला जिन लोगों से प्यार करता है उन पे मुसीबतें और आजमाइशों में उनको गिरफ़्तार करता है। बल्कि हज़रत सैयदना शेख सादी शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं आप गुलिस्तां के अंदर, उसका मफ़हूम ये है कि एक मरतबा आप दरिया के किनारे तशरीफ़ फरमा थे और एक बुज़ुर्ग के पैर को चीते ने काट लिया था और ज़ख्म बहुत शदीद था और बड़ी तकलीफ़ थी आपको, और लोग आपके ज़ख्म को देखकर आप पर रहम खा रहे थे, रहम की बातें कर रहे थे। लेकिन वो बुज़ुर्ग ने ये लोगों के इजहार हमदर्दी को देख करके फरमाया, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये तो मकाम शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे जिस्मानी मर्ज़ में मुब्तला फरमाया, अल्लाह ने मुझे गुनाह के मर्ज़ से तो महफूज फरमा लिया। इसलिए कि गुनाह का मर्ज़ आखिरत की तबाही का ज़रिया है और जिस्मानी मर्ज़ आखिरत में नेमतें मिलने का ज़रिया। बल्कि यहाँ तक रिवायतों में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला जब किसी बंदे को विलायत के मकाम पर फाइज करना चाहता है
یا اپنے قرب کی منزلیں عطا کرنا چاہتا ہے، مقام ابرار پر اسے پہنچانا چاہتا ہے، لیکن اس بندے کی نیکیاں اور اس کے اعمال ایسے نہیں ہوتے کہ وہ ابرار کے مقام پر پہنچے، اللہ کے قرب کو حاصل کر سکے، مقام ولایت کو پا سکے، تو اس کی عبادتیں جب ایسی نہیں ہوتی، اس کے اعمال ایسے نہیں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بیماریوں میں مبتلا فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کو صبر کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ تو جو نوافل اور دیگر عبادات کی وجہ سے اس کو مرتبے نہیں ملتے، وہ اللہ بیماری پہ صبر کرنے کی وجہ سے اس کو مقامات اور مرتبے عطا فرما دیتا ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں یہاں تک آیا کہ جو بندہ پوری رات بخار میں مبتلا رہا اور جب صبح ہوتی ہے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ ایک رات کا بخار، لیکن اس میں شرط یہی ہے وہ شکوہ نہ کرے، وہ شکایت نہ کرے، وہ بخار کو نہ کوسے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر بے ادبی کے کلمات نہ کہے، یعنی کہ وہ سوچے کہ بس اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے جو بھی دیا، تیرا کرم ہے، تیرا شکر ہے، تو ایک رات کا بخار اس کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اب یہاں پر ان لوگوں کے لیے کہ بھئی جو کئی مہینے بیمار رہتے ہیں، کئی دن بیمار رہتے ہیں، بستر پر پڑے رہتے ہیں، لوگ ان سے نفرتیں کرنے لگتے ہیں، لوگ ان کے بارے میں کمنٹ پاس کرنے لگتے ہیں، لوگ ان کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا خیالات کرنے لگتے ہیں، ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کے درجات بڑھا رہا ہے، ان کو اپنا قرب عطا کر رہا ہے، بلکہ اگر کوئی بندہ بیمار ہو اور اس بیماری میں کوئی اس سے پوچھے کیسے ہو کہ الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ رہنا، اگر اسی مرض میں اس کو موت دے دیا تو بے حساب جنت عطا کروں گا، اور اگر یہ اس کو زندگی دیا تو وہ خون اور وہ گوشت عطا کروں گا جو اس وقت اس کے پاس موجود ہے، میں اس سے بہتر اس کو عطا کروں گا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، کبھی بھی ہمیں آزمائش والی زندگی سے گھبرانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ ہمارے ہاتھوں میں دامن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، ایمان والے ہیں، اور ایمان والے کو اگر کانٹا چبھتا ہے تو بھی اللہ اس کی مغفرت فرماتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اور جو بندہ مصیبتوں پر صبر کرتا ہے اس کا صلہ کیا ہے، اس کا اجر کیا ہے، آئیے ذرا آپ اس کو دیکھیں کہ حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب کوئی بندہ بیمار پڑتا ہے تو جو گناہ لکھنے والا فرشتہ ہے اس کو حکم ہوتا ہے کہ بیماری ہم نے دی ہے، لہٰذا بیماری میں اب یہ جو گناہ کرے گا اس کے گناہ نہ لکھے جائیں، بلکہ اس کی نیکیاں لکھی جائیں، اور اس کے گناہ لکھنے پر اب روک لگ جاتی ہے۔ چنانچہ جو بندہ مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ لکھنے سے روک دیتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کسی پر 40 دن ایسے گزر جائیں، یعنی 40 راتیں ایسے گزر جائیں کہ وہ بیمار بھی نہ پڑیں، پیسوں کی قلت بھی اس کو محسوس نہ ہو، اور یعنی اس پہ کوئی مصیبت نہ ہے، 40 راتوں میں کوئی مصیبت نہ ہے، تو ایسے بندے کو اپنے ایمان کے متعلق جائزہ لینا چاہیے۔ الملفوظ میں امام اہل سنت علیہ رحمت و رضوان کا فرمان بھی موجود ہے کہ 40 دنوں میں علت، قلت اور ذلت، یہ تینوں میں سے کوئی ایک نہ ایک مصیبت آنی چاہیے۔ علت یعنی بیمار پڑنا، قلت یعنی تنگ دستی، اور ذلت یعنی کسی کا آپ کے خلاف بولنا یا آپ کو ذلیل کرنا یا آپ کو کی مخالفت کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اگر 40 دنوں کے اندر یہ چیزیں آپ کو نہیں آتی تو آپ کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ایمان کا طوطا دل سے اڑ تو نہیں گیا ہے، کیونکہ جو مومن ہوگا وہ یا تو 40 راتوں میں علت کا شکار ہوگا یا قلت کا شکار ہوگا یا ذلت کا شکار ہوگا، یہ ہمارے بزرگوں کا فرمان ہے۔ اور اگر 40 دنوں کے اندر کسی کو ایسا نہیں ہوا تو پھر ایسا بندہ اس کے لیے خیر نہیں ہے، اللہ کے یہاں اس کے لیے خیر نہیں ہے۔ تو اب آپ بتائیں کہ ہم تو ساری زندگی جو ہے وہ عیش ہی میں رہنا چاہتے ہیں، خوشیوں ہی میں رہنا چاہتے ہیں، اور ہم ساری زندگی میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کانٹا بھی نہ چبھے، ہمیں کوئی تکلیف بھی نہ ہو، ہمیں کوئی پریشانی بھی نہ ہو،
تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اپنے مذہب کی تعلیم یہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک روایت پیش کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں کہ ایسے موقع پر جب ہمیں کوئی تکلیف آئے، جب کوئی مصیبت آئے، جب کوئی پرابلم آئے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں کو یاد کریں۔ اچھا، یہ بھی بات ہے کہ آج کل ہمارے ہاں کوئی بیمار ہو نا تو ہم اس کو منحوس سمجھتے ہیں، اس پر کمنٹ پاس کرتے ہیں، اس کے گناہوں کو یاد کرتے ہیں، پتہ نہیں لوگ کیا کیا بکواس کرتے ہیں۔ لیکن تھوڑی سی سوچ کو تبدیل کرنا ہوگا، کیونکہ ہم نے جو ہے وہ کم نصیبی ہماری یہ ہے کہ مذہب کا مطلب نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، صرف اسی تک ہم نے دین کو محدود رکھا، اور آگے بڑھ کر ہم نے اللہ کے دین کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، سیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ آئیے، جو میں اختتامی گفتگو کرنے والا تھا تو میرے ذہن میں بات اچانک آئی کہ آج ہم کسی کو مصیبت اور بیماری میں دیکھ کر کے اس کو غلط سمجھتے ہیں، اسے نفرت کرتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ یار یہ تو سزا بھگت رہا ہے اپنے کیے کی، اور مصیبتوں میں مبتلا ہے اور تباہی میں ہے وغیرہ وغیرہ۔ اگر وہ بندہ کلمہ پڑھتا ہے اور مسلمان ہے تو مصیبت قطعاً جو ہے وہ اس کے لیے سزا نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے قریب ہونے کا اس کے لیے ذریعہ ہے۔ اگر وہ اس پر اللہ کی شکایت نہیں کرتا اور اللہ سے دور نہیں ہوتا تو یقیناً یہ اس کے لیے بہت بڑی رحمت ہے۔ اس سلسلے میں ہم اپنی سوچ کو تبدیل کرنے کے لیے نزہۃ المجالس سے میں ایک بات جو ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے رات کے وقت اپنی بیوی سے پانی طلب کیا کہ مجھے پانی چاہیے۔ ان کی بیوی اتنی فرما بردار تھی کہ وہ پانی لے کر کے آئی، اور جب ان کی بیوی پانی لے کر کے آئی تو ان کی آنکھ لگ گئی، صحابی رسول کی آنکھ لگ گئی۔ مدینہ منورہ ہے، حضور علیہ السلام کا ظاہری دور ہے، خوش نصیب لوگ جنہوں نے ماتھے کی آنکھوں سے اللہ کے حبیب علیہ السلام کا دیدار کیا۔ سرزمین مدینہ شریف میں ان کا قیام تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ علم حاصل کرتے تھے، وحی کو نازل ہوتے ہوئے دیکھتے تھے۔ ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کا تدبر، یقیناً اس تک تو ہماری کبھی رسائی بھی نہیں ہو سکتی، اور ہم تو ان کے قدموں کے لگنے والے ذرات تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ان کے مراتب تھے، اللہ نے انہیں یہ شان عطا کی تھی۔ صحابی رسول کی آنکھ لگ گئی، بیوی فرما بردار اتنی تھی کہ سرہانے پانی لے کر کے کھڑی رہی، اور رات بھر وہ پانی لے کر کھڑی رہی۔ جب فجر کے وقت ان کی آنکھ کھلی صحابی رسول کی تو انہوں نے بیوی کو سرہانے پانی لے کر کے کھڑا دیکھا تو بہت خوش ہوئے، اور خوش ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ فرما بردار اور خوش نصیب بیوی، تم نے بیوی ہونے کا حق ادا کیا، اس پر آج میں تم سے اتنا خوش ہو گیا ہوں کہ تم جو مانگو گی میں تمہیں دے دوں گا، مانگو کیا مانگتی ہو۔ فرما بردار سی بیوی نے کہا کہ واقعی دو گے جو مانگوں گی؟ کہا بالکل مانگو، دے دیں گے۔ تو کہا مجھے طلاق چاہیے، آپ مجھے طلاق دے دیں۔ انہیں حیرت ہوئی، کہاں تو محبت اور وفا کا، فرما برداری کا معاملہ یہ کہ رات بھر پانی لے کر سرانے کھڑی رہی ہے۔ اس لیے کہ جھگڑالو بیوی، نفرت کرنے والی بیوی اور شوہر کی نافرمان بیوی اگر طلاق مانگے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اتنی وفادار اور فرما بردار کہ پانی مانگنے پر رات بھر پانی لے کر کھڑی رہی، اور کہا جاتا ہے کہ جو مانگو گے جو طلب کرو گی، جو مانگو گی دے دیا جائے گا، تو طلاق مانگ رہی ہے۔ اس صحابی نے کہا کہ یہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے، تم نے جو مانگا ہے مناسب بھی نہیں معلوم ہوتا۔ ایک کام کریں، اس مقدمے کو لے کر ہم سید العالمین قائد المرسلین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں، اور آقا علیہ السلام سے فیصلہ کراتے ہیں کہ بھئی ہم نے کہہ دیا کہ جو مانگو گی دے دیں گے، جو طلب کرو گی دے دیں گے، تو آپ نے تو طلاق مانگ لیا۔ اس بیوی نے کہا ٹھیک ہے چلیں آپ۔
حضور اکرم ہی کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور وہاں سے فیصلہ طلب کرتے ہیں۔ اب جب دونوں ساتھ ساتھ چلے تو راستے میں اس صحابی کو ٹھوکر لگی اور ٹھوکر لگنے سے ان کا پیر شدید زخمی ہو گیا۔ جب شدید زخمی ہو گیا تو اس بیوی نے کہا اے میرے شوہر اب مجھے طلاق نہیں چاہیے، واپس چلیں۔ اب مجھے طلاق نہیں چاہیے، آپ واپس چلیں، ہم واپس گھر چلتے ہیں، ساتھ رہیں گے۔ اس صحابی نے پوچھا کہ تم طلاق مانگ رہی تھی، حضور کیا مقدمہ لے کر گئے اور اب مجھے ٹھوکر لگی، میرا پیر شدید زخمی ہو گیا، تو تم کہتی ہو کہ اب طلاق نہیں چاہیے، واپس چلیں، وجہ کیا ہے؟ تو اس خاتون نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ مصیبت پہنچتی رہتی ہے۔ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا یعنی جو اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے اسے کچھ نہ کچھ مصیبتیں پہنچتی رہتی ہے۔ میرے سرتاج برسوں ہو گئے جب سے ہمارا نکاح ہوا ہے، کبھی میں نے آپ کو مصیبت میں نہیں دیکھا، تو میں نے سوچا کہ بھائی آپ اللہ کی بارگاہ کے مقبول بندے نہیں ہیں، تو جو اللہ کا مقبول بندہ نہ ہو اس کے ساتھ میں رہ کر کے کروں گی کیا، اس لیے میں طلاق مانگ رہی تھی۔ لیکن اب جو تم زخمی ہوئے ہو، تمہارا پیر زخمی ہوا ہے، تو میری یہ غلط فہمی دور ہو گئی کہ اب تمہارا جو پیر زخمی ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دشمن نہیں رکھتا بلکہ اللہ تم سے بھی محبت فرماتا ہے، اس لیے میں نے آپ سے کوئی طلاق اب نہیں مانگنا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہاں شوہر مصیبت میں گرفتار نہیں ہے، پریشان حال نہیں ہے، تو بیوی طلاق مانگ رہی ہے، قرون اولیٰ کا حال ہے۔ یعنی اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس سے آزمائش اور مصیبت میں گرفتار کرتا ہے۔ اور آج کا حال یہ ہے کہ اگر شوہر مصیبت اور پریشانی میں گرفتار ہو جائے تو اللہ رحم و کرم فرمائے کہ آج کل کی بیویاں پھر وہ گھر چھوڑ کر جانے کتنا سوچ میں فرق ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اسلامی فکر ہمارے یہاں سے رخصت ہو گئی ہے۔